अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी तमाम मोमिनीन, तमाम आलम इस्लाम को विलादत बसादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ हुसैनी चैनल की जानिब से, अपनी जानिब से, और आप सब की खैर आफ़ियत की दुआ करता हूँ। आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो विलादत बसादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से हमसे बात करेंगे। आइए इस्तक़बाल करते हैं आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं 15 रमज़ान के तमाम हज़रात को भी जो है 15 रमज़ान मुबारक, जो इमाम हसन इस्लाम की विलादत व सआदत है उसकी सबको, बल्कि आलम इस्लाम को बिलखुसूस इमाम ज़माना को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसा कि आगा आज खुशी का दिन है और इस माह मुबारक रमज़ान में ये एक अफजल तरीन दिन है जिसको कहा जा सकता है कि बरकतों का दिन है और नेमतों का दिन है, क्योंकि जवानान जन्नत के सरदार हैं आप, आपकी विलादत बसादत है। हम चाहेंगे बच्चों के लिए बयान कर दें कि आपकी विलादत के हवाले से कि आपकी विलादत कब हुई और आज के दिन की अज़मत व अहमियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम आइम ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करें और उनकी विलादत और शहादत के बारे में जानें कि तारीख़ क्या है, ताकि उसी के हवाले से जो है हम बाकायदा जो है यानी उसी के मुताबिक जो है खुशी मनाएं और गम मनाएं। जिस तरह मौला ने हम फरमाया है कि हमारे चाहने वालों की निशानी यही है कि हमारे गम में जो है गम मनाते हैं और ख़ुशी में जो है खुशी मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इमाम दोम यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हमारे आपके दूसरे इमाम हैं, उनकी विलादत बसादत जो है 15 रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी को है जी। अब आप बताइए कि 3 हिजरी को इमाम की जो है विलादत हुई है 15 रमज़ान मुबारक को, और इनकी शहादत जो हुई है 28 सफ़र और यानी सन जो है 50 हिजरी में। यानी यूँ कह दिया जाए कि मौला जो है 47 साल के थे जब वो इनकी शहादत वाक़ हुई है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें गौर व खौस करना चाहिए कि माह मुबारक रमज़ान की अहमियत अपनी जगह पर है, फ़जीलत अपनी जगह पर है, और उसी के साथ साथ जो है इमाम की विलादत बसादत है, तो दोनों मुबारक चीज़ें जो है जमा हो गई हैं। तो इसके हवाले से जो है हमें इस रोज़ की अहमियत की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए और इमाम की बारगाह में जो है आज के दिन जो है बाकायदा जो दुआएं कहते कि बाकायदा वारिद हुई हैं, उन दुआओं को पढ़ें और बाकायदा जो है मौला का वास्ता करार देकर बारगाह माबूद में बाकायदा जो है यानी हाथ को बुलंद करके जो है परेशानियों का ज़िक्र करें। और यहाँ तक कि मैं आपके सामने एक जुमला ज़िक्र करता रहूँ कि 13 और 14 और 15 रमज़ान मुबारक जो अय्याम 20 के नाम से है, तो इसमें जो है दुआए मुजीर पढ़ना बड़ा सवाब है। तो आप जो है बहरहाल जो है 15 रमज़ान मुबारक जो कि बहुत ही मुबारक तारीख़ है, तो 13, 14, 15 को जो है बाकायदा यानी ये कहा गया है कि दुआए मुजीर पढ़िए। और दुआए मुजीर के जो है कितने सवाब हैं आप इसको समझ नहीं सकते। इतना सवाब है कि यानी गुनाह जो है बारिश के कतरों के बराबर है, तब भी जो है माफ़ कर दिया जाएगा। अगर जो है यानी दरख्त के पत्तों जैसे गुनाह हैं तो भी अल्लाह माफ़ कर देगा। परेशानियाँ दूर होंगी, फ़कीरी दूर होगी, माली परेशानियाँ दूर होती रहेंगी, अल्लाह माल में बरकत देगा और गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ जो है यानी सेहत और सलामती अता करेगा। इसी दुआए मुजीर। और सबसे अहम मसला यह है कि जब जुमला आप कहते हैं कि अजिन्ना मिनन नारे या मुजीर, हमको आग से बचा दे ऐ बचाने वाले, तो आग से रिहाई का भी सबब बनेगा।
اس دعا کے نتیجے میں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ولادت و سعادت جو ہے مولا کی 15 رمضان المبارک ہے اور سن جو ہے 3 ہجری ہے۔ جیسے کہ آقا ایک اور سوال ہے آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی زندگی کے حوالے سے آپ بیان کر دیں کہ آپ کے اخلاقی کمالات اور کس طریقے سے آپ کے القاب ہیں۔ بہرحال یہ تمام کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے ہمیں بہرحال اس بات کو طرح متوجہ کرنا ہے اخلاقی فضائل کے عنوان سے کہ اخلاق حسنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف جو ہے ہمیں بارہا جو ہے ائمہ طاہرین نے متوجہ کیا ہے، اور قرآن نے بھی جو ہے باقاعدہ نبی کے لیے کہا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تم خلق عظیم مرتبہ فائز ہو، یعنی اخلاق کے عظیم مرتبہ فائز ہو۔ تو نبی کے یہ دونوں بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کردار جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو نبوی کردار ہو، رسول کا کردار ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی جس طریقے سے با اخلاق تھے، وہ اخلاق حسنہ کے مالک تھے، اسی حوالے سے اگر آپ غور کریں تو امام حسن علیہ السلام بھی جو ہے با اخلاق تھے، اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ اس طرح سے جو ہے جو مشہور و معروف واقعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف جو ہے ان افراد کے لیے اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ متوجہ رہ جائیں کہ جنہوں نے نہیں سنا ہے اور جنہوں نے سنا بھی ہے تو ان کے لیے ریپیٹ ہو جائے، ان کے لیے جو ہے تکرار ہو جائے، تاکہ وہ اپنے اندر جو ہے امام کی پیروی کے عنوان سے اس اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اخلاق حسنہ کے فائدے اتنے زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ 2 فائدے تو اہم فوائد میں سے جو دنیاوی فوائد ہیں۔ آخرت میں خلق یعنی عظیم اور اخلاق حسنہ کے نتیجے میں قبر میں بھی جو ہے انسان کو بہترین جو ہے ثواب ملے گا اور آخرت میں جنت میں جگہ ملے گی۔ تو یہ فوائد جو ہے دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور اخروی لحاظ سے بھی ہے۔ یہ اپنی یہاں پر بد اخلاق کے بڑے قطع کے نقصانات ہیں، اگر وقت ملا تو میں بد اخلاق کے نقصانات بھی بیان کرتا چلوں گا۔ فی الحال جو ہے امام کا وہ واقعہ نقل کرتا چلوں کہ شام جو سیریا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہاں پر حکومت تھی معاویہ ابن ابی سفیان کی، اور اس سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے شام میں یعنی پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ شام والے جو ہے یعنی نعوذ باللہ علی کو برا سمجھتے تھے، امام حسن السلام کو برا سمجھتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں شام کا رہنے والا ایک شخص وہ شام سے مدینہ آتا ہے۔ جیسے مدینہ آیا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ امام حسن علیہ السلام ہیں، تو آتے ہی ساتھ جو ہے نہ سلام کر رہا ہے، نہ سلام دعا ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ آتے ہی ساتھ جو ہے برا بھلا کہنے لگا۔ اب وہ جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مولا امام علیہ السلام کو جو ہے بھی اس نے نہیں چھوڑا بلکہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یعنی اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا شام میں کہ جب امام علی علیہ السلام کی یعنی کو ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں، تو آپ غور کریں کہ کتنا المیہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ جب جو ہے امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں، جب یہ اطلاع جو ہے شام میں پہنچی ہے تو لوگ یہ کہنے لگے کیا نعوذ باللہ علی جو ہے نماز پڑھتے تھے؟ یعنی اب آپ غور کیجئے، اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا تھا علی کے حوالے سے کہ جب سنا کہ مسجد میں جو ہے ضربت لگی ہے تو یہ شام والے کہنے لگے کہ کیا نعوذ باللہ علی نمازیں پڑھتے تھے؟ یعنی ایسا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، ایسے حالات بنا دیے گئے تھے شام میں۔ وہاں کا رہنے والا شخص امام کو آ کر جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، مولا بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جب وہ کہہ چکا مولا خاموشی سنتے رہے۔ آخر میں مولا نے کہا کہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شام سے۔ کہا وہ لمبا سفر ہے، تمہیں جو ہے تھک گئے ہوگے، چلو گھر تمہیں آرام کرنے کی جگہ دیتا ہوں، پیاسے ہو گئے تمہیں پانی پلا دیتا ہوں، بھوکے ہو گئے چلو کھانا کھلا دیتا ہوں،
کپڑا چاہیے وہ بھی تمہیں دے دیتا ہوں، پیسہ چاہیے سفر میں جو خرچ ہوا ہے یا سفر میں جو خرچ کے پیسے ہیں اگر تمہارے پاس نہیں وہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ اخلاق حسنہ کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ مولا بتانا کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی جیسا بھی برتاؤ کرے، لیکن تمہیں جو ہے اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنی سرشت اور اپنی طبیعت کو جو ہے اسی طرح انسانیت و شرافت کے ساتھ باقی رکھنا ہے، اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے، سامنے والا جیسا بھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے ہی مولا نے کہا اور اسے مولا اپنے گھر لے گئے، آرام کرنے کی جگہ دی، کھانا دیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور باقاعدہ جو ہے پیسہ بھی دیا۔ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا، قدموں پہ گر کے کہنے لگا، مولا جب میں آیا تھا تو سب سے زیادہ جس کو دشمن سمجھتا تھا وہ آپ تھے، لیکن اب جا رہا ہوں واپس تو جب سب سے زیادہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں، جس کو اچھا سمجھتا ہوں وہ آپ ہیں۔ یعنی جب تک جو ہے مولا سے کوئی ملاقات نہیں کرتا تھا تو لوگ جو ہے جس طرح کہتے تھے مان جاتے، جب مولا سے ملاقات ہو جاتی تھی تو مولا کے کردار کو دیکھ کر جو ہے فوراً جو ہے یعنی ایمان لے آتے تھے اور باقاعدہ امام کو اچھا سمجھنے لگتے تھے۔ تو کردار ہے، سیرت ہے، سرشت ہے، عادت ہے، اپنی عادت کو صحیح بنانا، یہی اخلاق حسنہ ہے۔ ورنہ اگر جو ہے آپ اجازت دیں تو یعنی بد اخلاقی کا بھی جو ہے ایک نمونہ پیش کر دوں تاکہ جو ہے یہ نتیجہ نکل کر آ جائے کہ آخر بد اخلاقی کے یعنی نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بس اشارتاً عرض کروں گا کہ سعد بن معاذ نبی کے صحابی تھے اور ان کا انتقال ہوا۔ نبی جو ہے اپنے گھر جب اطلاع ملی ہے تو گھر سے اتنی تیز جو ہے سعد بن معاذ کے پاس پہنچے ہیں انتقال کے بعد کہ ابا جب اوڑی ہے تو ایک طرف ابا جو ہے زمین میں گھس رہی تھی، ان کو پرواہ نہیں تھی، ننگے پیر گھر سے باہر گئے، اتنا چاہتے تھے سعد بن معاذ کو۔ جب وہاں پہنچے غسل و کفن سب کچھ جو ہے نبی نے دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ تشییع جنازہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، یعنی پیروں کے بل، پنجوں کے بل، یوں سمجھ لیجئے، پیر سے پورا نہیں رکھ رہے تھے، اس لیے کر رہے تھے کہ تاکہ لوگ سوال کریں۔ ایک کسی نے سوال کیا، نبی اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ان کے جنازے میں جو ہے تشییع جنازے میں فرشتے بہت زیادہ ہے، جگہ نہیں ہے۔ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحابی رسول ہیں لیکن جو ہے ان کے جنازے میں بھی جو ہے اتنے افراد جو ہے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ قبر میں نبی اترے، تلقین نبی نے پڑھی، نماز جنازہ نبی نے پڑھائی، غور کیجئے گا جملے کی طرف۔ اس کا قبر کو جو ہے بند کر دیا۔ وہاں سے جب نبی جانے لگے تو ماں نے کہا کہ اے سعد تو تیرے لیے مبارک ہو، جنت مبارک ہو، ہنیئا لک الجنہ۔ جب کہا کہ تمہارے لیے جو ہے جنت مبارک ہو تو اس کے بعد جو ہے نبی کچھ دور چلے گئے تھے، انہوں نے آواز سنی، واپس پلٹے، کہا کہ اے سعد کی ماں تم نے کیسے جو ہے یہ کہہ دیا جنتی ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، فرشتے تشییع جنازہ میں سب کچھ، اتنی اہمیت؟ کہا نہیں، انہو لأہلہ سوء، یہ اپنے گھر میں بد اخلاقی سے پیش آتا تھا جس کے نتیجے میں فشار قبر ہو رہا ہے اسے۔ اور کیا آپ نے یعنی بد اخلاقی کا نتیجہ کیا ہے؟ فشار قبر، قبر کے حالات، آخرت میں عذاب، دنیا میں لوگ جو ہے اس کو برا کہیں گے۔ دیکھا نقصانات آپ نے دیکھا، بد اخلاقی کے کتنے نقصان، خوش اخلاقی کتنے فوائد ہیں۔ یہ تو ہوا یعنی خوش اخلاقی کے حوالے سے۔ تھوڑا سے جو ہے یعنی میں آپ کے سامنے القاب کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں 1 منٹ کے اندر۔ دیکھیے مولا کے القاب بہت مختلف ہیں۔ لقب جسے کہتے ہیں، دیکھتے ہیں لقب اور کنیہ میں فرق کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں وہ ایسی صفت جس کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے، اچھی صفتیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہتے ہیں کہ امام 7ویں امام کا جو ہے لقب تھا کاظم، ٹھیک ہے نا؟ یا چوتھے امام کا لقب تھا زین العابدین۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کا لقب تھا، کیا لقب تھا؟ زکی۔ زکی من ہوتا ہے پاک و پاکیزہ، تزکیہ نفس جو کرتا ہے، یہ لقب تھا۔ طیب، طیب من ہے طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ۔ سبط رسول، رسول کے بیٹے۔ نفذ رسول، رسول کا نفذ، نفذ جسے کہتے ہیں، جب نفذ ہے نا، نفذ رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کنیت و بہرحال ابو محمد ہیں۔
تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے آپ کہ نبی کے بیٹے صفت رسول ہیں، اور یہی سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی جو ہے ان کو مباہلہ میں لے کے گئے، نبی ان کو جو ہے چاہتے بہت تھے، یہاں تک کہ کاندھے کے اوپر جو ہے ایک کاندھے پر امام حسن ایک حسین کو بیٹھالے ہوئے ہیں، تو کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، تو نبی نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کتنے اچھے سوار ہیں، بلکہ ان سے بہتر جو ہے ان کے باپ ہیں علی مرتضیٰ ہیں۔ تو غور کیا تھے، تو نبی نے ان دونوں کے فضائل بیان کیے اور علی کے فضائل بیان کیے، تو اس لیے جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سید الشباب اہل الجنہ ہے، جوانان جنت کے دونوں سردار ہیں، تو اہمیت آپ کے سامنے ان کی برقرار ہے۔ کنیت میں ابو محمد ہے، بہرحال یہ کہتے ہیں کنیت اسے کہتے ہیں کہ جو یعنی نام سے نہیں پکارا جاتا، الگ سے پکارا جاتا ہے، جیسے مولا کا نام ابو الحسن ہے ویسے ان کا نام ابو محمد ہے۔ بہرحال جگہ دیکھی یہ القاب کے سلسلے میں سب سے اہم القاب یہی ہے کہ نبی، میں چاہوں گا ایک بار کنیت کو آپ ایک بار واضح کر دیں۔ کنیت جو ہے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے، بیٹے کے باپ، جیسے امام حسن علیہ السلام کے باپ تھے مولا کائنات، تو ان کو ابو الحسن کہا گیا، ان کو بھی جو ہے ابو محمد کہا، یعنی کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹے کے باپ کو بلایا جائے گا۔ اور اگر القاب کہتے ہیں وہ تمام سیرتیں اور کردار جو اچھے کردار کے ذریعے جو ہے ان کو پکارا جاتا ہے۔ بھیا یہ تو بہت، جیسے نبی کو نہیں کہا کہ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی جو ہے ذکی، طیب، طاہر، صفت رسول ہے نا، نبض رسول، یہ سب جو ہے یاد کیا جاتا ہے ان کو۔ کیا پیغام حسینی چینل کے حوالے سے دینا چاہیں گے آپ آج کے دن کی مناسبت؟ بہرحال یہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں تھا، ورنہ جو ہے مولا کے اور کردار کی طرف متوجہ کیا جاتا، لیکن ایک بات کی طرف ضرور اشارہ کروں گا کہ جس سے ہمیں عاشور کے پیغامات بھی مل جائیں گے، اور ہمیں یعنی متوجہ ہمیں ہونا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح بننا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا کہ جیسے وفادار ساتھی ہمیں کربلا ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے تھے، نہ میرے بابا علی کو ملے تھے۔ تو مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جو افراد تھے انہوں نے دغا کیا تھا، امام پر ظلم کیا تھا، نتیجے میں جو ہے مولا ایسے حالات کی بنیاد پر یعنی حاکم وقت کے سے صلح کی انہوں نے، اور صلح نامہ میں جو ہے یعنی جب معاویہ سے صلح ہوئی ہے، حاکم وقت سے جو ہے صلح ہوئی ہے، تو اس نے سادہ کاغذ بھیج دیا تھا، یوں کہہ دیجیے آپ کہ آپ کو جو لکھنا ہو لکھ ڈالیے، ہم اس پہ سائن کر دیں گے۔ یعنی اس طریقے سے اب آپ غور کریں گے تو یہ نہیں تھا کہ حاکم وقت نے جو ہے کہ شرائط لکھے ہوں، شرائط مولا نے لکھے۔ مطلب اس میں ایک لکھا کہ سب سے اہم شرط یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے لکھا کہ معاویہ جو ہے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، ایک جو اہم شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ جو مولا کائنات اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے اس کو ختم کر دے گا، جو ممبروں سے نماز کے بعد شام میں ہوتا تھا، یعنی گالیاں دی جاتی تھیں اور برا بھلا کہا جاتا تھا، تو اس کو ختم کرائے گا۔ تو یہ تو مولانا شرطیں لکھ دی تھیں، سب شرطیں کہ، لیکن میرا وقت کا نہیں تمام شرطیں بیان کروں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ان دونوں شرطوں کو حاکم وقت نے نہیں عمل کیا۔ نہیں عمل کیا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کو برا بھلا کہا جا رہا تھا ممبروں سے، نہیں روکا، اور اپنے بعد حاکم بنانے کی بات تھی کہ مولا نے کہا کہ اپنے بعد حاکم نہیں بنائے گا، اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، اس نے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ راستہ ہموار کر دیا یزید ملعون کے لیے، اپنے بعد یزید کو جو ہے جانشین بنا دیا۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام جو امام یعنی حسن علیہ السلام کے بعد 10 سال تک جو ہے رہے، لیکن خاموش رہے۔ یہ بھی بیچ میں کہنا ضروری ہے تاکہ پیغام پہنچ سکے کہ 10 سال تک، یعنی سن 50 میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 سال تک مولا حسین جو ہے خاموش رہے۔ جب یزید جو ہے تخت پہ بیٹھا ہے اس کے بعد جو ہے مولا نے جو ہے آواز بلند کی تھی اور قیام کے لیے کھڑے ہو گئے،
اور پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا. کیونکہ یہ یعنی صلح حسن ہے نا، تو امام حسن السلام کے صلح پر امام حسین السلام بھی باقی رہے، انہوں نے قدم آگے نہیں بڑھایا. جیسے معاویہ نے شرط کو توڑ دیا کہ اپنے بعد حاکم بنا دیا، یزید کو بنا دیا، جیسے یزید تخت پہ بیٹھا مولا نے ایک جملہ کہا کہ مثلی لا یوا مثلا، مجھ جیسا اس جیسے سے بیعت نہیں کرے گا. یعنی مجھ جیسا کا مطلب نہیں اگر حسینی کوئی ہے تو یزیدی سے بیعت نہیں ہو سکتی اس کی. تو یہ جو ہے باقاعدہ مولا نے متوجہ کیا. تو اس لیے جو ہے پیغام ہمارا یہی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر تمام ناظرین اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ولادت بسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی. آپ کو بھی مبارک ہو، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے پیغام پہنچانے کے لیے ذریعہ بنے. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے ولادت بسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. جیسا کہ آقا نے آخر میں پیغام دیا ہے، یقیناً ایک غور و فکر کرنے والی بات ہے. اور جس طریقے سے یہ ملعون حاکم اگر اس وقت یہ اپنی جو کالا بازاری ہے وہ نہ کرتا، اگر دھوکہ نہ دیتا، تو آج امت مسلمہ، یا میں یوں کہوں کہ پورے ورلڈ میں جو مسلمانوں کی جو بے عزتی ہو رہی ہے جس طریقے سے، وہ شاید نہ ہوتی. کیونکہ سب سے پہلا ٹیرر اٹیک آپ کے گھر پر ہوا، اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ آپ جانتے ہی ہیں. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے، ہم سب کو ہدایت کر ان باتوں کی کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ کل کا ہو یا آج کا ہو یا آنے والے وقت کا ہو. ایک بار پھر سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ولادت بسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. دیکھتے رہیے حسینی چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.